औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस्ताज़ा से भी पढ़ लिया था मौत एक अटल हकीकत, लेकिन मुझे था कि आपकी बुक में भी कुछ चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ज़रा सा हम इनको दोबारा भी देख लेते हैं और साथ साथ हमारे लेक्चर का रिव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ मौत को याद किया करो। तो लिहाजा ये बातें जितनी हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार अपने आप को याद करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उतना ही हम अपने अमाल में प्रोडक्टिविटी भी लेकर आएंगे। रवानगी की याद दहानी, और यहाँ पे कौन सी रवानगी मुराद है? इंसान ने जो दुनिया से सफर करना है अपने रब की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सूरह इंशिकाक में आता है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहां फमुलाकी। ए इंसान, बेशक तू चला जा रहा है अपने रब की तरफ कुशां कुशां, बिल आखिर तुझे उसी के हजूर पेश होना है। और यहाँ पे कुशां कुशां का क्या मतलब है? कदहन का, कि एवरी डे हम अपनी मौत के और करीब होते चले जा रहे हैं। यानी आप देखें कि हर गुजरने वाला दिन हमारी दुनिया की मुद्दत को कम कर रहा है और हमारी मौत के वक्त को और ज्यादा करीब कर रहा है, ग्रेजुअली। एग्जैक्टली जिंदगी पलक झपकते गुजर जाती है, कोई 100 साल भी जिए तो बिल आखिर उसे जाना ही है। इस हकीकत से किसी को भी इनकार नहीं। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सूरतुल जुमा आयत 8। कह दीजिए, जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तुम्हें पहुंच कर ही रहेगी, फिर तुम छुपे खुले के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे और वो तुम्हें बताए तुम्हारे किए हुए काम बतला देगा। यानी यहाँ पर आप देखें कि भागने का क्या मतलब है। यहाँ पर फिजिकली भागना मुराद नहीं है, यहाँ पर डिनाइल की तरफ इशारा है। बिल्कुल, यानी दुनिया में इतने बिजी हैं और इस बात को भूले हुए हैं, अवॉइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि आप देखें कि जब एक इंसान मौत को याद रखता है ना, तो उसका हर अमल ऐसा होता है कि उसे पता होता है कि अगर इस हालत में मौत आ गई, शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, शायद ये मेरा आखिरी अमल हो। तो हर चीज इंसान फिर केयरफुल और कॉन्शियस होके करता है। लेकिन अगर कोई इंसान बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करके रखे, अब ये भी करना है वो भी करना है, तो ये असल में मौत से भागना है। वो तो बड़े प्लान्स बना रहे होता है, लेकिन जिंदगी ने कुछ और उसके लिए सोचा होता है, जिंदगी ने कुछ और लिखा होता है। जैसे आप देखें ना, अभी आपने वो जो एंकर थी हुदन, अब वही बात है कि अब उनको क्या पता था, यानी कितना वो अच्छा काम कर रही थी और फिर कितने सारे लोगों को अच्छी पॉजिटिव एक इमेज इस्लाम का कन्वे कर रही थी। लेकिन आप देखें कि किसी इंसान को पता नहीं होता, और इतनी यंग एज में, ना कोई बीमारी ना और कोई तकलीफ, लेकिन जब इंसान की मौत आई हो तो फिर वो उससे भाग नहीं सकता, यानी वो पहुंच जाएगी। और जैसे मुझे एक और भी वाकया याद आ रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसे बनी इसराइली रवायत है ये, और बनी इसराइली रवायात के बारे में क्या आता है कि इनको हमें झुटलाना नहीं चाहिए, जैसे तकजीब ना करें ना उनकी तरदीद करें, यानी ना तो उनको रद्द करें ना उनको झुटलाएं, बल्कि ठीक है मसलन कोट करने की हद तक इनफ है। फिर इसके बाद उसमें ये हुआ कि एक शख्स को मौत आनी थी ना, कोई वजीर था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तो मलकुल मौत आए और वो ना उसको आके देखना शुरू हो गए ना उस शख्स को। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम से वजीर ने पूछा कि
مطلب یہ شخص مجھے اتنا زیادہ گھور رہا ہے، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، تو آپ مجھے نا فلاں آئی لینڈ پہ پہنچا دیں۔ تو انہوں نے خیر اس کو وہاں پہنچا دیا، اور پھر خیر وہ شخص وہاں پہ جا کے مر گیا۔ تو جب اگلے دن ملک الموت آئے تو سلمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے نا اس طرح سے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم نے اس وقت اس شخص کی جان نکالنی ہے، اور میں یہ سوچا تھا کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ فلاں جزیرے پہ جا کے اس کی جان نکالنی ہے، تو یہ تو یہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کو نہیں پتا، اس کی موت اس کو وہاں لے جاتی ہے، بالکل۔ تو اب یہ کہ جیسے نا خاص طور پر یہ واقعہ تب بھی کوٹ کیا جاتا ہے جیسے بعض لوگ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں اور پھر وہ اس شخص کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے اور وہ پھر اسی ریگریٹ میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً کسی نے اپنے بیٹے کو بھیجا گروسری سٹور، اور بیٹا بڑی ضد کر رہا تھا میں نے نہیں جانا، مگر زبردستی بھیجا۔ اب وہ گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب کیا یہ ماں کی غلطی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو پش کیا کہ جاؤ؟ نہیں نا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ماں اپنے آپ کو بلیم کرتی رہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے، ہائے میں اس کو نہ بھیجتی، میں نہ اس کو پش کرتی، وہ تو جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور میں نے اسے کہا اور وہ چلا گیا اور پھر وہ فوت ہو گیا۔ بالکل اس کی موت تھی، اور آپ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا اگر نہ ہوتی تو وہ نہ جاتا۔ قدر اللہ، ایگزیکٹلی دس از ہاؤ اٹ واز مینٹ ٹو بی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ایک کوئی خاتون تھی تو ان کا بیٹا، اس کے ایگزامز تھے، مثلا جیسے 1 مہینے بعد ایگزامز تھے، تو بہت زیادہ پڑھائی میں بزی، پھر اس کے کزن کی شادی تھی، جیسے بہت زیادہ کلوز فرینڈز تھے دونوں نا، تو وہ لڑکا بڑا ڈبل مائنڈڈ ہو رہا تھا کہ مطلب میں جاؤں یا نہیں جاؤں، پاکستان اسے جانا تھا۔ تو خیر پھر اس کے پیرنٹس نے کہا نہیں تم چلے جاؤ، مطلب یہ کہ پھر آ جانا شادی اٹینڈ کر کے 1 ویک کے بعد یا 10 دن کے بعد۔ تو وہ وہاں گیا اور وہاں پہ بائک پہ کہیں جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جو بائک چلا رہا تھا وہ بچ گیا، یہ لڑکا جو یہاں سے گیا تھا نا یہ فوت ہو گیا۔ اب یہ کہ اس کے پیرنٹس نا دونوں اسی بات پہ بار بار کہیں، اس کے ایگزامز بھی تھے، ہم اسے کہتے نہ جاؤ تو نہ جاتا، وہ پاکستان نہ جاتا تو اس کی موت نہ آتی۔ تو آپ دیکھیں ایسی باتیں جو ہیں نا یہ تقدیر کے عقیدے کے اگینسٹ ہیں، ہمیں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل وی آر ویک اینڈ ڈونٹ ریئلائز دا قدر آف اللہ۔ جو جس نے جہاں سے جانا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کی ہاسپٹل میں ڈیتھ لکھی ہوئی ہے تو وہ گھر میں نہیں مرے گا، اگر کسی کی گھر میں لکھی ہوئی ہے تو وہ ہاسپٹل نہیں پہنچے گا، کسی کی گاڑی میں ہے تو وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی کا وقت ایک لکھا ہوا ہے، اور وہ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ انسان خود بخود وہاں پر پہنچ جاتا ہے، ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی ایسی کوئی چیز دماغ میں آئے تو آپ پھر فوراً یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، یعنی جو رب نے میری تقدیر میں لکھا میں اس پہ راضی ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو کمفرٹ کرے گی۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح وہ جو دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جو مجھ پر مصیبت یا اللہ آئی ہے اس پہ مجھے صبر استقامت دے اور پھر اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب کسی کا وقت آ جائے اس کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملتا، اگر ہمارا وقت نہیں آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جیسے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ ایسے لوگوں کے بارے میں سنتے نا، کہیں فلڈنگ ہو گئی، کہیں ارتھ کوئک آ گیا، کہیں اور کلیمٹی ہوئی، اور مطلب بہت زیادہ تعداد میں لوگ مر گئے، تو اس وقت انسان کیا سوچے کہ ان کی جگہ میں بھی ہو سکتی تھی، اور میرا بھی یہ وقت ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپرچونٹی دی تاکہ میں مزید توبہ کر سکوں، اعمال اچھے کر سکوں،
اور اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان کر سکوں. We want everything to be done according to our schedule. بالکل دنیا کے کاموں میں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن زندگی اور موت کے معاملے میں نہیں. جیسے آپ دیکھیں جس طرح موت انپریڈکٹیبل ہے نا، اسی طرح بیماریاں بھی انپریڈکٹیبل. ایک انسان بالکل ہیلدی ہوتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور ایک دم سے وہ کولیپس ہوتا ہے. یہ سب ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اور جتنا انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اتنا اس کے اندر ایکسپٹنس کا لیول ہائی ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے پھر آخر وہ دن آئی پہنچتا ہے جس کو آنا تھا، اور وہ کیا ہے؟ موت کا وقت اور موت کا دن. ٹائم آف ڈیتھ از ریٹن وین ان مدرز وomb. جی ہاں، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اس کی موت کا وقت لکھ لیا جاتا ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. آ پہنچی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. یعنی جب موت آ جائے گی تو پھر کوئی بھاگ نہیں سکے گا اس سے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تھا تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَتَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے. جیسے آپ دیکھیں نا بعض دفعہ مانیٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں کسی مریض کو، اور پھر ڈاکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح وہ آہستہ آہستہ کولیپس ہو رہے ہیں، یعنی ہارٹ بیٹ سلو ہوتی چلی جا رہی ہے، آکسیجن کا لیول لو ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر ٹائم آف ڈیتھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہاں اس وقت یہ بندہ مر جائے گا. ہاں وہ ایک assumption دے دیتے ہیں کہ مے بی few hours اور ہیں یا few days اور ہیں، لیکن کسی انسان کے پاس کوئی بھی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہ شخص کس وقت مرے گا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر نا ایک اور چیز میں نے سوچا آپ کو وہ بھی کریکٹ کر دوں، اور وہ ہے ملک الموت. جیسے اکثر لوگ نا کہتے ہیں کہ جو موت کا فرشتہ ہے ان کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل جو ہے نا یہ خود سے سیلف کریٹڈ نام ہے، یہ کوئی فرشتے کا نام نہیں ہے. جو موت کے فرشتے ان کا نام یہ ہے ملک الموت. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کوئی کہتا ہے تو آپ بھی ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ قیامہ میں بہت ہی سٹرونگ آیات ہیں یہ. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی. ہنسلی کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو یہ حلق ہے، اور کہا جائے گا ہے کوئی دم اور جھاڑ کرنے والا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ جو وقت جدائی کا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو انسان موت کا وقت اس کا ہوتا ہے نا اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے کوئی پوچھ رہا تھا کہ ان کی امی کا آخری وقت ہے تو وہ کیا پڑھیں نا، استاذہ نے کہا کہ آپ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث سے کثرت سے پڑھیں. تو وہی بات ہوتی ہے کہ وہ فیملی کے لیے بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت انشاءاللہ دعائیں کرنا ہمیں بھی فائدہ دے گا اور مرنے والے کو. اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی تو اپنے رب کی طرف اس دن روانگی ہوگی. پنڈلی اصل میں نا آپ دیکھیں کہ انسان جب اس کی روح نکلتی ہے نا تو وہ پاؤں کی طرف سے نکلتی، یعنی سر کی طرف سے نہیں نکلتی. تو اس لیے پنڈلی کو مینشن کیا گیا کیونکہ جب آپ نے اگر کبھی ایکسپیرینس کیا ہو کسی کے موت کا وقت تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے پہلے ٹانگوں سے جان نکلتی، پاؤں سے ٹانگوں کی طرف، پھر باقی جسم، اور پھر آخر میں آ کے ہنسلی میں اٹک جاتا ہے گلے میں، اور پھر اس کے بعد جیسے بعض دفعہ ہنسلی میں اٹکتا بھی کافی دیر تک روح اٹکی رہتی. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کب اس کو وہاں سے نکلنا ہے، لیکن پنڈلی اس لیے کہے گی. اور پھر اسی طرح جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اگر وہ اسٹریٹ پوزیشن میں ہو، جیسے تھوڑا سا کانشیس ہوتا ہے بندہ،
تو اس کی ٹانگیں خود بخود جڑ جاتی ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان کی موت کی طرف اشارہ ہے. بالکل اصل میں وہ پوزیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کی موت رات کے وقت ہوتی ہے، سوئے ہوئے وہ بےچارے فوت ہو جاتے ہیں. اگر ٹانگ بینڈ کی ہوئی ہو تو ویسی ہی رہتی ہے. لیکن یہاں پہ اصل میں اشارہ یہ ہے کہ لائف لیس ہونے پہ، یعنی پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، یعنی انسان لائف لیس ہو جائے گا. سورہ عنکبوت میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی ایوری سول ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیتھ. کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیں جیسے موت کی یاد اور تقوی، موت کو یاد رکھنا مسلمانوں کو تقوی کے قریب کرتا ہے. اس طرح موت کے بعد اعمال کی جواب دہی کے خوف سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یعنی اگر کوئی کسی چیز کو انسان بہت انجوائے کر رہا ہو نا، اس وقت پھر اگر اپنی موت کو یاد کرے تو پھر اسے فوراً احساس ہوگا کہ اچھا اس عمل کے ذریعے میں نے آخرت کے لیے کیا کمایا. کیا یہ صرف انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ تو نہیں بن گئی؟ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں تقوی کا کیا تعلق ہے موت کی یاد سے. تقوی ہمیں کیا کرتا ہے؟ اعمال کے جواب دہی کے خوف سے انسان گناہ نہیں کرتا. اصل میں تقوی یہ ہے، جب انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میں اپنے رب کو اپنے اس عمل کا کیا جواب دوں گا. وہ ہر عمل کرنے سے پہلے یا گناہ یا غلطی سے پہلے اپنے آپ کو یاد کرواتا ہے کہ اگر اس حالت میں اس کی موت آ گئی تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا. بالکل اللہ کا ڈر اسے پھر گناہوں سے روکتا ہے. اور یہ سوچ خاص طور پہ کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اسے پتہ نہیں ہوتا کن اعمال میں انڈلج ہو گیا وہ، تو انسان اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا. اسی لیے تو خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے نا کہ اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، ایمان پہ ہو، ہم نیک کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. تبھی تو آپ دیکھیے کہ ہم کتنی اس بات کی دعا مانگتے ہیں نا کہ نماز کی حالت میں موت آئے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے. اور جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنی جیسے دل میں خواہش آتی ہے نا. بہت سارے لوگوں کی آپ نے ایسے موت دیکھی ہوگی، انٹرنیٹ پہ اکثر ایسی انفارمیشن آتی رہتی، کوئی نماز پڑھ رہا تھا اس حالت میں فوت ہو گیا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور ہاتھ میں قرآن اور وہ فوت ہو گیا. تو اس سے انسان یہ آپ دیکھیں خاتمہ بالخیر کی علامت ہوتی نا. اٹ از پیمانہ ٹو میئر آر ڈیڈز. بالکل موت کا وقت اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کس کو کب موت آئے گی، اور جب آ جائے گی پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا. اللہ کے اذن کے بغیر کسی ذی روح کو موت نہیں آ سکتی، اس کا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. پھر جب اس کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ کے ہاں عمر کی حد یا موت کا متعین کیے جانے پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے رحم یعنی شکم مادر ووم جو ہوتا ہے پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے. وہ سب حال اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہتا ہے پروردگار ابھی نطفہ ہے، اب پھٹکی ہے، اب گوشت کا لوتھڑا ہے. یعنی جو ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی نا، فرشتہ وہ بتاتا رہتا ہے. پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچے کی پیدائش پوری کرنا چاہتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار یہ مرد ہوگا یا عورت، نیک بخت ہوگا یا بد بخت، اور اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے. تب جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہو سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے ہی بچے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. یہ حدیث جب میں پڑھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جو لوگ بیبی شاورز کرتے ہیں، کیا ان کو اس کے بجائے ان چیزوں میں وقت نہیں لگانا چاہیے کہ اپنے بچے کی اچھی تقدیر کے لیے، نیک بختی کے لیے، رزق کے لیے دعا کریں اس وقت.
جیسے آپ دیکھیں نا کہ کتنی فضول قسم کی رسومات ہیں جو سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور پھر مثلاً پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے کیا لکھا ہے، وہ پیدا ہوگا بھی یا نہیں۔ تو لہٰذا جو مائیں بھی پریگننٹ ہوتی ہیں، جن ماؤں کے بھی رحم میں بچہ ہوتا ہے، اس وقت ان کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت بچے کی تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے، اس کا جینڈر کیا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں بعض اوقات الٹرا ساؤنڈ سے یہ تو پتہ لگ جاتا ہے بچے کا جینڈر کیا ہے، لیکن وہ بھی 100% نہیں ہوتا۔ یعنی بعض وہ کہتے ہیں لڑکا ہوگا اور وہ لڑکی ہو جاتی ہے، اور بعض وہ کہتے ہیں لڑکی ہوگی تو وہ لڑکا ہو جاتا۔ یعنی بچے کی پوزیشن چونکہ چینج ہوتی رہتی ہے تو کوئی فور شور نہیں بتا سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں چلیں اگر پتہ چل بھی جائے، لیکن یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا نا کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کی تقدیر کیا ہوگی، اور پھر اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی ایج کتنی ہوگی۔ تو لہٰذا اس وقت اللہ تعالیٰ پر سب سے زیادہ توکل و بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جواب تھا نا، تو وہ کیا تھا کہ 1000 سال بھی میں جیوں تو پھر کیا ہوگا، آخر میں تو موت آنی ہے، تو پھر اسی وقت صحیح۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں ارض مقدسہ یروشلم سے اتنا قریب کر دیں جتنی دور سے ڈھیلا پھینکا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو کثیب احمر کے نچلے راستے کے کنارے ان کی قبر تمہیں دکھاتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کستلانی کے مطابق فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 برس ہو چکی تھی۔ نیز موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے کہ آدمی بلا اجازت کوئی نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا ہوگا، اسی لیے آنکھ پر مارا۔ مسلم اور نسائی میں بھی اسی مفہوم کی روایتیں منقول ہیں۔ یعنی کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، تو اس لیے انہوں نے ایسے کیا، انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا۔ پھر اسی طرح موت کی آرزو اور توبہ، یعنی موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس طرح کے جملے ہمیشہ اوائڈ کریں بولنے کہ میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے، ایسا نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب جنت کی ایک جھلک دیکھے گا تو جب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے دنیا میں کوئی پریشانی مشکل دیکھی تھی، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں یا رب۔ یعنی دنیا میں پریشان سے پریشان انسان بھی جب جنت کی ایک جھلک دیکھے گا نا تو اس کو ہر چیز معمولی لگے گی، اگر وہ صبر اور تحمل کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا رہا۔ تو اس لیے کبھی بھی ایک تو موت کی آرزو نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ موت میں برکت، یعنی زندگی میں برکت کی دعا کیا کریں کہ اللہ میری زندگی میں برکت دے، اور برکت کیا ہے کہ جتنی بھی میری عمر لکھی ہوئی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مرض کی وجہ سے جو اسے پہنچے تنگ آ کر موت کی آرزو ہرگز نہ کرے، اگر اس نے ضروری کرنی تو یہ الفاظ کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت دینا جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر بہت ہی کوئی بیماری سے تنگ آ جاتا ہے تو یہ کہنے کے بجائے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، تو یہ زیادہ بہتر دعا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں موت کی آگاہی اور پیشن گوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، بیماری کی کمزوری کی وجہ سے آہستہ سے پہلے کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر ان کو قریب بلا کر پھر کچھ کہا تو وہ ہنس دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی جس پر پہلے آپ رو دی پھر خوش ہو گئی، تو انہوں نے بتایا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بیماری سے بچنے والا نہیں، تو میں رو پڑی، پھر چپکے سے مجھ سے فرمایا میرے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ میرے پاس آؤ گی، تو اس وقت میں ہنسنے لگی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو سینس ہو بھی جاتی،
کہ ان کا آخری وقت آ گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی. تو اسی طرح بعض اوقات اور بھی جو نیک صالحین لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک سینس ہو جاتی ہے کہ شاید اس بیماری میں وہ نہیں بچیں گے، یا یہ بیماری شاید ان کی زندگی کا آخری وقت ہو. تو بہرحال وہی بات ہے کہ ہر لمحہ ہی آخری لمحہ ہو سکتا ہے، تو انسان کو اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. پھر موت کا مقام، یہ بھی جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس کو کس مقام پر موت آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرماتے ہیں کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین پر اسے موت آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا باخبر ہے. میرے بھائی کے دوست ہیں تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ اتنا عرصے سے کینیڈا کے ویزے کے لیے ٹرائی کر رہے تھے نا، پچھلے 5 سال سے، اور خیر ان کا ویزا لگ گیا. وہ جیسے ہی آئے 1 مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ 5 سال تک ایک چیز کو ٹرائی کرتے رہے، لیکن پھر جب آئے تو شاید ان کی موت یہی لکھی ہوئی تھی. تو بہرحال کسی کو یہ نہیں پتا کہ کہاں اس کی موت آئے گی، لیکن جہاں آ جائے وہاں سے بچنا محال ہے. سورہ نساء میں آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص مقام پر فوت کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دی. یہ بہت ہی زبردست حدیث ہے، ہر طرح کے ریگریٹ سے نکالنے والی. یعنی اگر کوئی شخص کہیں جاتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کی ضرورت پیدا کر دی. کس لیے؟ تاکہ وہ وہاں جائے کہ موت کا وقت وہاں لکھا ہو. تو یہ حدیث جیسے ایک طرح سے پھر تقدیر کو اور زیادہ کلیئر کرتی ہے ہمارے لیے. پھر آپ دیکھیں یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے، اور الحمدللہ خاص طور پہ جو ہم لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں ہمارے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے خود بھی جاننے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص مدینہ میں فوت ہوا جو مدینہ ہی کی پیدائش تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر فرمایا اچھا ہوتا جو وہ دوسرے ملک میں مرتا. ایک شخص نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں مرے تو اس پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کو جنت میں مزید جگہ دی جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ ہم جہاں پر بھی دفن ہوتے ہیں ہماری پیدائش کے مقام سے، اور آپ سوچیں امریکہ کتنا دور ہے، تقریباً 8000 مائلز انڈیا سے، پاکستان سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید. تو آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ ایکسٹرا زمین ملے گی جنت میں جب اگر ہم یہاں پر فوت ہوں اور یہیں پر دفن. تو اب یہ کہ جو لوگ پھر ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ میت کو ٹرانسپورٹ کرنا، ایک تو میت کو اذیت تکلیف سے گزارتے ہیں، اور دوسرا آپ دیکھیں اتنا اس کے لیے اچھا اجر لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح بابرکت مقام پر موت اور دفن کی آرزو کرنا بھی جائز ہے. ایسی آرزو رکھنا کہ کسی بابرکت سرزمین یا مقدس مقام مثلا بیت المقدس کے قریب یا حرمین شریف یا ریاض الجنہ میں موت آئے، یا جنت البقیع اور جنت معلیٰ میں کہیں دفن ہو تو درست ہے. یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، پھر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مرتے ہوئے بھی نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما. جیسے خاص طور پہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. تو جو پہلا حصہ ہے دعا کا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، الحقنی دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. تو چلیے انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنا آج کا لیسن سٹاپ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہو، ایمان تقوی پر ہو،
اور دنیا میں ہم جائیں تو اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور وہ خوش ہو. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ آپ کا آج پارہ نمبر 23 سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ 22nd جز آج کمپلیٹ ہو جائے گا. 23rd شروع ہو جائے گا. میری اللہ سے دعا ہے کہ آج جس طرح ہم 23rd جز شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم اسی طرح جز 30 بھی سٹارٹ کریں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ